बाहर मोड़ पर एक पुलिस कार खड़ी है। मिश ने बताया। वो हर बंगले की तलाशी ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। उनके पास खुद कार असलहा है। क्या बात है। लोलेटा भी लिबास दुरुस्त करती हुई कमरे से बाहर आ गई। पुलिस वो हर बंगले को चेक कर रही है। चांडलर अपनी आवाज को पुरस्कून रखने की कोशिश कर रहा था। मिश ने छत में बनी दो छती के दरवाजे की तरफ इशारा किया। वहां छुप जाएंगे, उसने कहा। रेडियो खोल दो। जब पुलिस आए तो चांडलर ने कहना शुरू किया, मगर लोलिटा ने बात काट दी। वो दोनों से ज्यादा पुरसुकून नजर आ रही थी। मैं जानती हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम लोग ऊपर चले जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ये कोई बड़ी मुश्किल भी हो सकती है। चांडलर को ख्याल आया कि उसे लोलिटा को इस मामले में घसीटने का कोई हक नहीं था। बेहतर होगा कि तुम चली जाओ, अभी वक्त है। तुमसे कहा ना कि ऊपर जाओ और खामोश रहना, मैं संभाल लूंगी। तुम्हें इस पर पछतावा नहीं होगा। चैंडलर ने उसे करीब कर लिया। हम इस मुसीबत से निकल जाए तो मैं जानती हूँ चैंडलर। मिश किचन से एक सीढ़ी ले आया। इस पर चढ़कर दो छती का दरवाजा खोला और इस तंग सी जगह में दाखिल हो गया। चैंडलर ने भी उसकी पैरवी की और दो छती में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लोलिटा सीढ़ी वापस किचन में रखाई। याद रखना चैंडलर। तारीकी में मिश की आवाज उभरी। अब हम नहीं या वो नहीं, मैं दोबारा जेल नहीं जाऊंगा। रात के 10 बजे के बाद वेंट और कॉलिन दरख्तों के झुंड से आगे बढ़े तो अचानक उनके सामने मैस्की का बंगला आ गया। दोनों एकदम रुक गए। हैरत से इस तन्हा बंगले को देखा, जिसकी एक खिड़की के पर्दे के पीछे रोशनी हो रही थी। अगर वो कहीं हो सकते हैं तो यहाँ हो सकते हैं, कॉलिन ने कहा। 4-5 घंटे की तलाशी ने उनके आसाब को कशीदा कर दिया था। हर दरवाजे के पीछे से जहां वो दस्तक देते थे, इन्हें गोलियों की बुछाड़ का खतरा होता था। देखो कॉलिन, वेंड ने कहा, हम काफी तलाश कर चुके हैं। गश्ती को बुलाओ, इस बंगले की चेकिंग वो करे। ठीक कह रहे हो। वो झुंड के दूसरी तरफ गए और गश्ती को इशारे से बुलाया, जो पुलिस कार में बैठा सिगरेट पी रहा था। इन्हें 3 मरतबा इशारा करना पड़ा, तब कहीं जाकर गश्ती कार बढ़ाकर उनके करीब आया। क्या बात है, उसने कार की खिड़की से झांक कर पूछा। दरख्तों के उस तरफ एक अकेला बंगला है, वेंड ने जवाब दिया। हम चाहते हैं उसकी तलाशी तुम लो। क्या मतलब है तुम्हारा? गश्ती ने तलखी से कहा। मैं तुम्हें कवर कर रहा हूं या नहीं? आगे बढ़ो, ये मेरा हुक्म है। वो डाकू यहाँ हो सकते हैं, वेंड ने जवाब दिया। हमारे साथ तुम भी चलोगे सार्जेंट, वरना मैं चीफ को रिपोर्ट कर दूंगा। ऐसी रिपोर्ट? गश्ती ने उसे घूरा। ये कि तुम अपनी तोंद लिए कार में बैठे रहे और तलाशी का काम सिर्फ हम पर छोड़ दिया। और मैं ये रिपोर्ट जरूर करूंगा गश्ती, ख्वाह मुझे पुलिस से निकाल दिया जाए। तुमने दोबारा ऐसी बदतमीजी की कोशिश की तो मैं दांत तोड़ दूंगा। बहुत अच्छा गश्ती, आओ कोशिश कर देखो, वेंड ने तेजी से जवाब दिया। गश्ती ने चेहरे से पसीना पोंछा और कार से बाहर निकला। वो वेंड से 4 इंच लंबा था और तकरीबन 3 गुना मोटा। वो घूंसा तानकर आगे बढ़ा ही था कि कॉलिन ने आहिस्ता से कहा, अगर तुमने इसे मारा तो मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूंगा। गश्ती ने कॉलिन के तनोमन जिस्म को देखा। वो किसी हैवीवेट चैंपियन की तरह ताकतवर था और फिर नौजवान भी था। तुम दोनों की शामत आई है, वो फुंकारा। ठीक है, हम पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे। मैं तुम दोनों पर चार्ज लगाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, चीफ तुम्हें शाबाशी देंगे, वेंड ने कहा। हमें एक ऐसा बंगला नजर आता है जहां डाकुओं के पोशीदा होने का बहुत ज्यादा इम्कान है, मगर तुम खौफजदा होकर भाग खड़े हुए ताकि हम पर चार्ज लगा सको। ओके सार्जेंट, अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही। चलो वापस चलें। मैं शर्त लगाता हूँ, तुम्हें अपनी पेंशन को तो खुदा हाफिज कहना ही पड़ेगा। गश्ती उसे घूरते हुए खामोश खड़ा रहा, फिर गाली देकर बोला, इंतजार करो कि हेडक्वार्टर पहुंचकर मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। तुम इस बंगले की तलाशी लेते हो या हम वापस जाएं? वेंड ने कहा। गश्ती हिचकिचा रहा था, मगर वो जानता था कि वो फंस चुका है। मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए वो आगे बढ़ा, यहाँ तक कि बंगला सामने आ गया। वो अचानक रुक गया। अब उसे अंदाजा हुआ कि वेंड और कॉलिन क्यों डर रहे थे। ये ऐसा ही मुकाम था जहां मुजरिम पोशीदा हो सकते थे। उसने खिड़की से आती रोशनी को गौर से देखा और उसके चेहरे पर पसीना आ गया। तुम आगे जा रहे हो या यहाँ हम रात भर खड़े रहेंगे? वेंट फिर बोला। गश्ती उनकी तरफ घूमा। तुम आगे जाओ, मैं तुम्हें कवर करूंगा, उसने कहा। हम नहीं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें कवर करेंगे, वेंट ने जवाब दिया। तुम्हारे ख्याल में वो वहां छुपे हुए हैं? गश्ती ने हिचकिचाते हुए पूछा। वहां जाओगे तब मालूम होगा ना सार्जेंट। गश्ती आहिस्ता कदमों से आगे चला। बाकी दोनों उसके पीछे बढ़े। वो लकड़ी के उस गेट तक पहुंचे जो बंगले तक जाने वाली पगडंडी के आगाज पर लगा हुआ था।
اور وہاں رک گئے۔ میں عقب سے جاتا ہوں، کولن نے کہا اور آگے بڑھ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ چلا گیا تو گشتی نے وینڈ سے کہا، دیکھو وینڈ، میں بوڑھا آدمی ہوں، تم آگے چلو، میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں کور کروں گا۔ نہیں سارجنٹ، میں نوجوان ہوں، مجھے تم سے کہیں زیادہ دن زندہ رہنا ہے، فکر مت کرو، پولیس تمہیں بہادری کا میڈل دے گی۔ میں تمہاری زندگی دشوار بنا دوں گا۔ گشتی غصے سے بولا، تم ڈیوٹی پر حکم ماننے سے انکار کر رہے ہو، سنا تم نے؟ جاؤ، جا کر دروازے پر دستک دو۔ موت کے مقابلے میں پریشان کن زندگی پھر بھی اچھی ہے، وینڈ نے جواب دیا، ہم پہلے ہی 100 دروازوں پر دستک دے چکے ہیں، اب تمہاری باری ہے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور چاندنی میں ایک لڑکی باہر نکلی۔ کشتی نے اطمینان کی گہری سانس لی، اپنی خوش قسمتی کو سراہتے ہوئے وہ پگڈنڈی پر آگے بڑھا۔ تم پولیس کے آدمی ہو نا؟ لڑکی نے کہا، کیا کچھ گڑبڑ ہے؟ کشتی نے اسے گھور کر دیکھا، کیا حسین لڑکی ہے، اس نے سوچا، میں بلا وجہ ڈاکوؤں کے خیال سے ڈر رہا تھا، بنگلے سے تو حسن برآمد ہوا ہے۔ وین ٹھیک کشتی کے پیچھے کھڑا تھا، دونوں نے لڑکی کو غور سے دیکھا۔ تم یہاں رہتی ہو؟ کشتی نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ لولیٹا مسکرائی۔ کب سے رہ رہی ہو؟ 2 ہفتوں سے، میں نے یہ بنگلہ کرائے پر لیا ہے۔ بات کیا ہے سارجنٹ؟ کچھ نہیں، گشتی کے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہم چیکنگ کر رہے ہیں، تمہیں خوفزدہ کرنا نہیں چاہتے تھے مس۔ کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم اندر دیکھ لیں، وینڈ نے کہا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس نے اسے پہلے کہاں دیکھا ہے، کہیں نہ کہیں دیکھا ضرور ہے، اس کا اسے یقین تھا، مگر کہاں؟ کیا تم اکیلی ہو؟ ہاں میں اکیلی ہوں، لولیٹا نے جواب دیا۔ تم دیکھنا چاہتے ہو تو ضرور دیکھو، مگر دیکھ کیا رہے ہو؟ وینڈ نے قدم بڑھایا تو گشتی نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ کسی کو غیر ضروری طور پر پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا، چلو ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ آوازیں سن کر کولن بھی آ گیا۔ چلو جلدی کرو، گشتی بولا۔ وہ کسی نادیدہ مصیبت سے بچ نکلنے پر اتنا خوش تھا کہ جلد سے جلد اس جگہ سے چلے جانا چاہتا تھا۔ اس نے لولیٹا کو سلام کیا اور واپس گھوم گیا، مگر وینڈ ابھی تک لولیٹا کو گھور رہا تھا، اور تب اچانک اسے یاد آ گیا کہ اس لڑکی کو اس نے کہاں دیکھا تھا۔ وہ ساحل پر واقع ایک ریسٹورنٹ میں گٹار بجا کر گانا گا رہی تھی۔ اسے فوراً خیال ہوا کہ اس جیسی لڑکی اس علاقے میں واقع کسی بنگلے کا کرایہ دینے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ کیا تم اندر آنا چاہتے ہو؟ لولیٹا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، چلو راستہ دکھاؤ۔ لولیٹا گھوم کر بل کھاتے ہوئے بنگلے میں چلی گئی۔ کیا لڑکی ہے، کولن نے تعریف کی۔ ہوشیار رہو، وینڈ نے آہستہ سے کہا، یہ ہمارا مطلوبہ بنگلہ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی رائفل کا سیفٹی کیچ ہٹا کر آگے چلا۔ کولن نے اسے غور سے دیکھا اور اس کا تنا ہوا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ اس وقت تک گشتی لکڑی کے گیٹ تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے گھوم کر دیکھا۔ تم دونوں وہاں کیا کر رہے ہو؟ آتے کیوں نہیں؟ اس نے غصے سے پکارا۔ وینڈ نے بنگلے میں قدم رکھا، کولن یہ اندازہ کرتے ہوئے کہ وینڈ اپنے شبہ میں زیادہ پر یقین نظر آتا ہے اس کے پیچھے چلا، مگر وینڈ نے اسے روک دیا۔ تم یہاں ٹھہرو، ہوشیار رہنا، مجھے کور کیے رہنا، وہ بولا۔ اس نے رہائشی کمرے میں قدم رکھتے ہوئے جو پہلی چیز دیکھی وہ سگریٹ کے ٹوٹوں سے بھری ہوئی ایک ایشٹرے تھی، اور ان میں سے صرف چند پر لپسٹک کا نشان تھا۔ لولیٹا نے ریڈیو آن کر دیا، وہ بالکل پرسکون نظر آ رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں ایک دعوت معلوم ہوتی تھی۔ جاؤ، جہاں دل چاہے دیکھو، اس نے کہا۔ کیا میں تم لوگوں کو ڈرنک پیش کر سکتی ہوں؟ نہیں شکریہ، وینڈ نے جواب دیا۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر کچن میں آ گیا۔ اس نے برتن خشک کرنے والے ریک میں 3 پلیٹیں رکھی دیکھیں، 3 چھری کاٹے بھی رکھے تھے۔ اس نے فریج کھول کر دیکھا جو مختلف قسم کے کھانوں کے سربند ڈبوں سے بھرا ہوا تھا، اور تب اسے یقین ہو گیا کہ اس بنگلے میں کہیں نہ کہیں وہ 3 مطلوبہ مجرم چھپے ہوئے ہیں۔ رائفل کے ٹریگر پر انگلی جمائے اس نے یکے بعد دیگرے تینوں دروازے کھولے جو بیڈ رومز میں کھلتے تھے۔ بڑے بیڈ روم میں ایک کرسی پر اس نے نیلی اور سرخ ٹائی لٹکتے دیکھی۔ وہ ایک راہدانی میں آ گیا، دائیں بائیں دیکھا اور پھر 2 چھتی کے دروازے کی طرف۔ لولیٹا کمرے کے دروازے پر آئی، اس کا اعصابی دباؤ ظاہر ہونے لگا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، اس نے پھر بھی مسکرانے کی کوشش جاری رکھی۔ وینڈ آگے بڑھا اور لولیٹا کو ساتھ لیے نشست کے کمرے میں آ گیا۔ اوکے سسٹر، وہ بولا، وہ لوگ 2 چھتی میں چھپے ہوئے ہیں نا؟ ایک پل کے لیے لولیٹا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گئی۔ وہ لوگ؟ میں سمجھی نہیں، اس نے کہا۔
کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں جانتا ہوں کہ تم اس بنگلے میں رہنے کی متحمل نہیں ہو، وینڈ نے جواب دیا۔ بہتر ہوگا کہ سچ سچ بتا دو، ورنہ مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ وہ اوپر پوشیدہ ہے نا؟ لولیٹا کے ہونٹ زرد پڑنے لگے تھے، مگر وہ اب بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ پھر وہ کون؟ گشتی کو بلا کر لاؤ، وینڈ نے کولن سے کہا۔ کولن بیرونی دروازے پر گیا اور گشتی کو اشارے سے بلایا، جو ابھی تک گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ وہ آگے آیا۔ اب کیا بات ہے؟ اس نے ناراضگی سے پوچھا۔ کولن اسے ساتھ لے کر اندر آیا۔ اس لڑکی کو گرفتار کر لو، وینڈ نے کہا۔ وہ لوگ دو چھتی میں چھپے ہوئے ہیں۔ گشتی نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور لولیٹا کا بازو پکڑ لیا اور اسے راہداری میں لے کر چلا۔ مش نے، جو یہ ساری باتیں سن رہا تھا، آہستہ سے دو چھتی کا دروازہ کھولا، ریوالور سے نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور گشتی کی توند پر ایک سرخ دھبا ظاہر ہوا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کے ہاتھ اپنا پیٹ پکڑے ہوئے تھے۔ لولیٹا کے منہ سے چیخ نکلی۔ کولن نے رائفل سیدھی کرتے ہوئے پیر در پیر دو چھتی پر گولیاں برسا دیں۔ گولیاں مش کے چہرے اور جسم پر لگیں، مگر اس نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ ٹریگر دبا دیا۔ گولی کولن کے کندھے میں لگی اور اس کے ہاتھ سے رائفل گر پڑی۔ مش نے اپنا توازن سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دو چھتی کے دروازے سے نیچے گرا۔ گرتے گرتے بھی اس کی انگلی ٹریگر دباتی رہی، مگر یہ گولیاں راہداری سے گزر گئیں۔ وہ کولن کے اوپر گرا اور ٹھیک اسی لمحے وینڈ نے اس کے سر میں گولی مار دی۔ وہ جلدی سے نشست کے کمرے میں آ گیا۔ ابھی دو آدمی مزید دو چھتی میں ہوں گے، اس نے سوچا۔ ظاہر ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ پیری پہلے ہی مر چکا ہے۔ وہ اپنی رائفل کا رخ دو چھتی کی طرف کرتے ہوئے للکارا، اوکے، تم دونوں اپنے ہاتھ سر کے اوپر اٹھائے نیچے آ جاؤ۔ لولیٹا نے، جو دروازے سے لگی کھڑی تھی، دیوانگی کے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ اس کی نظریں شیشے کی باہری اسٹرے پر پڑیں۔ ذرا بھی ہچکچائے بغیر اس نے اسٹرے اٹھائی، دبے قدموں سے وینڈ کی طرف بڑھی، جو منہ اٹھائے دو چھتی کی طرف متوجہ تھا۔ لولیٹا نے پوری قوت سے اسٹرے اس کے سر پر دے ماری۔ وینڈ کے منہ سے ایک کرہ نکلی، رائفل ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ آگے کی طرف گر پڑا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ لولیٹا اس کا جسم پھلانگتے ہوئے دو چھتی کے دروازے کی طرف بڑھی۔ چانڈلر، جلدی کرو، نیچے آؤ، وہ چلائی۔ ہم اب بھی بچ کر بھاگ سکتے ہیں، جلدی کرو۔ ایک لمحے خاموشی رہی اور پھر چانڈلر کھلے دروازے میں نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا اور آنکھیں نیم وا تھیں۔ تم جاؤ بیبی، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ اب تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اب تک جو کچھ کیا اس کا ایک بار پھر شکریہ۔ اس کے منہ سے خون نکل کر نیچے گر رہا تھا۔ لولیٹا نے ایک چیخ ماری، جاؤ لولیٹا جاؤ۔ چانڈلر کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، آنکھیں اوپر چڑھ گئیں۔ وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ لولیٹا کے چہرے کو چھوتے ہوئے گزر گئے۔ لولیٹا نے اس کا ہاتھ پکڑا، مگر فوراً ہی کانپ کر چھوڑ دیا۔ بھاگتی ہوئی بیڈ روم میں گئی، اپنا سوٹ کیس اٹھایا، اسے کھولا اور جلدی جلدی اپنی مختصر چیزیں اس میں رکھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سوٹ کیس اٹھا کر وہ دوبارہ رہائشی کمرے میں گئی، چانڈلر کی طرف دیکھا، پھر گشتی کا بھاری بھرکم جسم پھلانگتی ہوئی بنگلے سے باہر نکل گئی۔ گیرج میں آئی، سوٹ کیس اپنی منی کار کی پچھلی سیٹ پر رکھا، ڈرائیونگ وہیل سنبھالتے ہوئے کار اسٹارٹ کی اور تیزی سے میامی ہائی وے کی جانب روانہ ہو گئی۔ گزشتہ 3 گھنٹوں سے ہومیسائیڈ اور فنگر پرنٹ کا عملہ سارجنٹ فریڈ کی نگرانی میں میسکیٹ کے بنگلے میں کام کر رہا تھا۔ چیف آف پولیس ٹیرل واپس ہیڈ کوارٹر جا چکا تھا اور اب بےتابی سے ان کی رپورٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وینڈ کو ہوش آیا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے پولیس کار تک گیا اور وائرلیس پر اپنی رپورٹ دی۔ میامی ہائی وے پر ایک ناکہ بندی چیک پوسٹ پر لولیٹا کو گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹر لایا گیا۔ وہ اب حوالات میں پوچھ گچھ کیے جانے کی منتظر تھی۔ آدھی رات کے قریب فریڈ ٹیرل کے آفس میں داخل ہوا۔ ہاں فریڈ، کیا خبریں ہیں؟ ٹیرل نے اپنے اور اس کے لیے کافی انڈلتے ہوئے کہا۔ فریڈ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہی آدمی بچا ہے، اس نے کافی کا گھونٹ نگلتے ہوئے کہا، یعنی نمبر 5، اور ابھی تک چرائی ہوئی رقم کا پتہ بھی نہیں لگا۔ گشتی مر چکا ہے، کولن کے کندھے میں گولی لگی ہے، مگر وہ بچ جائے گا۔ جو کچھ ہم معلوم کر سکے ہیں وہ یہ ہے۔ وہ بنگلہ فرینکلن لوڈوک نے گزشتہ سال 2 مئی کو کرایہ پر لیا تھا۔ وہ جب سے اب تک رہائش پذیر تھا، یقیناً وہی ہمارا مطلوبہ نمبر 5 ہوگا۔ بنگلے کی صفائی کافی دن سے نہیں کی گئی ہے، اس لیے فنگر پرنٹ عملے کو بے شمار انگلیوں کے نشانات ملے ہیں اور وہ نشانات واشنگٹن بھیج دیے گئے ہیں۔ وہاں سے کسی بھی وقت کوئی رپورٹ آ سکتی ہے۔
میں نے اس ایجنٹ سے جس نے بنگلہ کرائے پر لیا تھا بات کی ہے۔ اس نے لوڈووک کا جو حلیہ بتایا ہے وہ اس حلیے سے ملتا ہے جو لیبارٹری والوں نے اندازاً قیاس کیا تھا۔ عمر 65 سال، چھوٹا قد، دبلا جسم، خاک ستری بال، چونچ دار ناک اور بھوری آنکھیں۔ وہ ایک بیوک کار کا مالک ہے، مگر ایجنٹ کو نہ اس کا رنگ یاد ہے نہ نمبر۔ بنگلے میں اس کا کوئی سامان نہیں ہے، گویا وہ بھاگ نکلا تھا، اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے واقعی اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا۔ اب وہ کہاں ہے یہ معلوم نہیں۔ یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ ناکہ بندی سے باہر نہیں نکلا ہے۔ ٹھیک ہے فریڈ، یہ ایک اچھا آغاز ہے، ٹیرن نے کہا۔ ٹرک کے بارے میں کچھ اور نہیں معلوم ہوا؟ نہیں، البتہ ایک 2 سیٹر کار بنگلے سے 1 میل کے فاصلے پر ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں کھڑی پائی گئی ہے۔ پیری کا بھی پتہ نہیں چلا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ 2 سیٹر خون میں بھیگی ہوئی تھی۔ جس آدمی کے جسم سے اتنا خون نکل جائے تو اس کا بچنا محال ہے۔ غالباً ان لوگوں نے اسے کہیں دفن کر دیا ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ کامیابی تو ہو رہی ہے، ٹیرل نے کہا۔ اب ہمیں نمبر 5 کو تلاش کرنا ہے۔ اسی وقت جیکوبی آفس میں داخل ہوا۔ چیف، واشنگٹن سے ابھی یہ ٹیلیکس آیا ہے، اس نے ایک کاغذ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹیرل نے ٹیلیکس پڑھ کر فریڈ کی طرف دیکھا۔ ہمارے نمبر 5 کا نام میسکی ہے، اس نے بتایا۔ وہ راکسبرگ جیل میں 10 سال تک ایک ڈسپینسر کی حیثیت سے کام کر چکا ہے۔ گزشتہ اپریل میں ریٹائر ہوا۔ وہ لوگ اس کا ایک فوٹو بھی بھیج رہے ہیں۔ اس نے ٹیلیکس میز پر ڈال دیا۔ وہ شہر میں کہیں چھپا ہوا ہے، چنانچہ ہم گھر گھر تلاشی لیں گے۔ جہاں وہ ہوگا رقم بھی وہیں ہوگی۔ یہ کام تمہیں کرنا ہے فریڈ، جتنے بھی آدمی مل سکیں تلاشی پر لگا دو۔ اس کا ملنا زیادہ مشکل تو نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے سر، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، فریڈ نے اٹھتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ ٹیرل نے اس کے جانے کے بعد پولیس میٹرن کو فون کیا کہ وہ لولیٹا کو لے آئے۔ لولیٹا کو لایا گیا، مگر ٹیرل اس سے کوئی مفید بات معلوم نہیں کر سکا۔ اس پر ابھی تک صدمے کا اثر تھا۔ وہ اپنی جذبات پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ وہ ٹیرل کے سامنے کرسی پر ہیزن و یاس کی تصویر بنی خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی زندگی میں چارلر وہ واحد آدمی تھا جس سے اس نے دل کی گہرائیوں سے محبت کی تھی۔ اس کی موت کے بعد لولیٹا کی زندگی میں کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ آخر مجبوراً ٹیرل نے اسے واپس حوالات میں بھیج دیا۔